अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। जनाब, आज की वीडियो में दो अहम मौज़ूआत पर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और सबसे पहला मौजू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल इशू है। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की हो गई है लड़ाई, और इन दो बड़ों की लड़ाई में अब आगे चल के क्या होगा। इंटरनेशनल मीडियाज़ भरे पड़े हैं दोनों की खबरों से, और ख़ासी फ़िक्रमंदी हो रही है ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका के अंदर लोगों को, कि अब दो बड़ों की लड़ाई हो गई है, तो अब ये जो हालात हैं ये किस रुख पर जाएंगे, लड़ाई हुई क्यों है, क्या वजह है, और एक दूसरे पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाने की क्या वजह बनी आखिर। तो इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा इशू है जो मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल है, उस पर जो कातिल है उसकी गिरफ्तारी तो अमल में आ गई थी, अब उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया। ये दो खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे, और कुछ अहम इंकशाफात जो हैं वो इस मुलजिम ने किए हैं पुलिस एहलकारों के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो भी आपको बताएंगे। तो जनाब, ट्रंप ने एक टैक्स बिल मुतारिफ करवाया था, और इसके हवाले से जब ये बात की गई इस टैक्स बिल पर, तो टेस्ला के जो बानी हैं एलॉन मस्क, उनको बहुत शदीद एतराज़ात थे। सबसे पहले तो ट्रंप ने जब गुफ्तगू की लोगों के साथ, प्रेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो एलॉन को ऑलरेडी पता थी कि ये टैक्स निफाज हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से। अब एलॉन ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दस्तावेजात हैं टैक्स की इम्प्लीकेशंस के हवाले से, ये पहले तो डिस्क्लोज ही नहीं की, ये रात के अंधेरे में बिल पास करवाए हैं। इवन कांग्रेस के लोगों ने इन दस्तावेजात को, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तक नहीं है, उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये खुद ट्रंप ने पास करवाया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ साथ एलॉन मस्क ने अपने तमाम एहसानात जो उसने ट्रंप पर किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप की, वो भी गिनवा दिए। अगर आप ट्विटर खोलते हैं तो ट्विटर पर ये वाज़ेह तौर पर इन दोनों के बयानात मौजूद हैं, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी बात ये है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं एलॉन मस्क ने, वो वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी रहे हैं इस तरह के जिनसी स्कैंडल्स के अंदर, आपको पता होगा। तो अब एक मरतबा फिर वही बाज़गश्त एलॉन ने की है उसके हवाले से, और उन्होंने कहा है कि ये जिनसी स्कैंडल में जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, ये जेफरी एप्स्टाइन की फाइल के अंदर मौजूद है। अब जेफरी एप्स्टाइन वो शख्स है जो छोटे बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ ज़्यादती के वाक़यात में मुलव्वस रहा है, और उसका नाम ट्रंप से जोड़ना ऐसे वक्त में जब ट्रंप खुद सदारत के ओहदे पर फाइज हैं और अमेरिका जैसे मुल्क का सदर है। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं ट्रंप के हवाले से कि ये बहुत ही नाशुक्रा इंसान है, मैंने इस पर बहुत एहसानात किए हैं, मैंने तकरीबन $290 मिलियन अतिया किए थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने आकर ये किया है मेरे साथ, मुझे ये धोखा दे दिया, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब ये सारी की सारी चीज़ें एलॉन मस्क ट्रंप के हवाले से कह रहे हैं, और ये भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर ट्रंप की मदद में ना करता इलेक्शन कैंपेन के अंदर, आपको पता होगा कि जो अमेरिका के अंदर ऑपोजिशन जमातें थीं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उस दौर में कुछ टाइम पहले एलॉन के ऊपर कि ट्विटर को, एक्स प्लेटफॉर्म को एलॉन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन के अंदर यूज़ किया है, जिसे रिगिंग का नाम भी दिया गया कि ये एक तरह से रिगिंग है, धांधली है। और एलॉन ने नो डाउट पूरी दुनिया जानती है कि कितनी ब्रॉडर मदद की, कितनी बड़ी मदद की, और सामने से आकर पूरी दुनिया ये जानती है कि उसकी हेल्प की इलेक्शन कैंपेन के अंदर। हम भी उन दिनों ट्विटर पर मौजूद थे, हम देखते थे कि किस तरह की कैंपेन्स एलॉन की जानिब से की जा रही हैं ट्रंप के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं मदद ना करता तो ट्रंप कभी भी सदर नहीं बन सकते थे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता ट्रंप के लिए सदर बनना। और इसी बात पर वो ज़्यादा तपे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 14% गिर गए हैं। ऑल्दो कि एलॉन जो हैं वो दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से हैं, टॉप पे आते हैं, लेकिन इस टैक्स बिल के ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो ये कहते हैं कि जो ट्रंप हैं ये तो कुछ साल के लिए इस सदारत के ओहदे पर फाइज हैं, कुछ ही वक्त उनका रह गया, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, इतना ही सदारत का एक टाइम होता है, पीरियड। लेकिन मैं तो अगले 40 साल तक के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, अमीरों की लिस्ट में बात करें, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा एक ताकतवर तरीन शख्स अमेरिका का सदर, और दूसरा अमीर तरीन शख्स, दोनों लोगों के दरमियान जब जंग हो रही है,
اور دونوں جو بڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی تو وجہ موجود ہوگی۔ کیا یہ صرف بل ہی ہے جس پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ تعلقات کی جو خراب ہونے کی وجہ ہے وہ صرف یہ بل ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، وہ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مئی کے آخر تک دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اختلافات تب ہوئے جب اخراجات میں کٹوتی سے متعلق ایلان مسک نے جو تجاویز دی تھی ٹرمپ کو، وہ اس پر ٹرمپ نے عمل نہیں کیا، اس کو خاطر میں نہیں لے کر آیا، وہ اس کو بالکل بھی کیٹر نہیں کیا۔ اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایلان مسک سے میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ وہ قانون سے زیادہ اچھے طریقے سے واقف تھے، وہ موجود تھے، ان کو اب سے نہیں بہت پہلے سے پتا تھا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلان پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باتیں ٹرمپ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بل نہ دکھایا گیا کسی کو، نہ اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تک نہیں ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ الزامات کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔ جناب ٹویٹر پر بھی بڑے کھلے عام ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اس پر امریکی عوام کھلے دل سے اس کے اندر اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ تو یہ تھی دو بڑوں کی لڑائی، اور اس کے پیچھے کیا کوئی پرسنل ریزنز ہیں یا پھر یہی بزنس ریزنز ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان کی لڑائی صرف اور صرف پیسے کی خاطر ہے، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب ٹرمپ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس طرح کے بلز متعارف کروا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایلان اس کے اوپر حامی بھر لے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا دونوں میں کچھ صلح ہو جاتی ہے، اس بل پر ایلان متفق ہو جاتے ہیں، یا پھر ٹرمپ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ تو دوسری خبر جو ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے حوالے سے ہے، جس کا بہیمانہ بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے اپنے ہی گھر میں، اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، اپنی اوپینین رکھنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی جو یوٹیوبرز، جو بڑے بڑے اینالسٹ، اینکرز بیٹھ کر یہ بھاشن دے رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، جس کے اندر بہت انفارچونیٹلی وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور جن کی ہم بھی شاید رسپیکٹ کرتے تھے، وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے انسیڈنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں ثنا کا کوئی تعلق ہے، ثنا ملوث ہے، ثنا کی کوئی غلطی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ اس وقت اس قاتل کاکا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ کسی بھی حد تک کسی کے کوئی تعلقات ہیں، چاہے وہ پروفیشنل، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ کس طرح کے تعلقات تھے، تو میرے ان بھائیوں سے، میرے ان دوستوں سے میری اپیل ہے کہ کائنڈلی اس طرح کی چند ڈالرز، چند پیسے کمانے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کریں کہ آپ اپنے تھمبنیل کے اندر بڑا بڑا کر کے لکھ دیں کہ ثنا کے اور عمر کے تعلقات سامنے آ گئے، چیٹ لیک ہو گئی۔ کائنڈلی یہ نہیں کریں۔ آپ کے اپنے گھروں میں بھی خواتین ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، تو سب کی عزتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ یہ مت کیجیے، کیونکہ ثنا کا اس سے کوئی اس قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا جس طرح کا تعلق آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بیڈ روم تک کیسے آ گیا، وہ اس کے گھر تک کیسے آ گیا، یہ چھپ چھپ کے ملتے تھے، اس نے ہوٹل بک کروایا ہوا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری فالس اور بیس لیس نیوز ہیں جو آپ صرف اور صرف سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے تھرو اس کا حصہ بنتے ہوئے ثنا کے خلاف دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے، کسی کی اچھی کاز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کائنڈلی پھر آپ اس میں برے کے لیے بھی حصے دار نہ بنیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال عمر کو اب 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا شناخت پریڈ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاکا کے حوالے سے اس کے محلے دار، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، اس کا حلقہ احباب سب اس کے خلاف نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس کے سوشل میڈیا پر فالوورز کی بات ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ وہ اس نے خریدے ہوئے تھے، وہ شہرت کا بھوکا تھا، اور اسی قسم کی چیزوں میں وہ ملوث رہا، لڑکیوں کی معاملات کے اندر لڑکیوں کو تنگ کرنا، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر ان سے فائدہ لینے کی کوشش کرنا، یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ لیکن ثنا کے حوالے سے ایسی کوئی بھی چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ ثنا ایک بہت ہی معصوم پیاری سی بچی تھی جو اپنا کام کر رہی تھی، برانڈس کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی تھی، اس کے لیے ایفرٹس کر رہی تھی وہ، اور اس کی گولز اس کے سامنے اور بالکل واضح تھے۔
ایسے میں کچھ ایسے منحوس شکلوں والے کالے دلوں والے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے اور ان کی گندی نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور وہ آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹانا چاہتے ہیں, آپ کے گول سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو عمر بھی انہی لوگوں کے اندر فال کرتا ہے جو خود تو ترقی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کی نیت آپ کے سامنے ہے, جس طرح کی اس کی فوٹو شوٹس اور سب چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, الومیناٹی والے سارے سائنز اور ٹیٹوز اینڈ جو بھی سب چیزیں تھیں, وہ کسی بھی ڈیسنٹ بندے کی تو پسند نہیں ہو سکتی آبویسلی. اور ثنا کے ساتھ جو اس کے تعلق کی بات ہے, ثنا کو اس نے اپروچ کیا سوشل میڈیا پر, انسٹاگرام پر میسج کیا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ہم کولیگز ہیں, جرنلسٹ ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایکسچینج کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ آپ مجھے خبر دیں گے یا آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئرنگ ہوگی یا کسی بھی قسم کے رابطے کی بات ہوگی, ہم فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی کانٹیکس میں اس کے ساتھ اس نے نمبر شیئر کیا جس کو بہت غلط انداز میں, بہت غلط پیرائے میں پیش کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈلی جو اس کا وائس نوٹ ابھی سنا جا رہا ہے اور ابھی وائرل بھی ہوا ہے, جس کے اندر وہ اس کو بھائی کہہ کے پکار رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بہت شکریہ عمر بھائی, آپ نے میری ہیلپ کی اس کانٹینٹ کے حوالے سے, آئندہ بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا. یہ بات ثنا نے اس کے ساتھ کی. یہاں سے ثنا کی چیز واضح ہو جاتی ہے. اب جس کو اس نے میسج کیا ہے اس کی چیز واضح نہیں ہوتی کہ وہ اس کے لیے کس طرح کی نیت رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کیا سوچ رکھتا ہے اس کے لیے. وہ اگر وہ اس کے لیے گفٹ لے کے گیا تھا, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت غصے میں آ کے ایگو ہرٹ ہو گئی تو اس نے اس کا مرڈر کر دیا. فار گاڈ سیک, دیٹس ناٹ دا وے. اگر اس نے منع کر دیا یا وہ ملنا نہیں چاہتی تھی, اگر ہم سے کوئی ملنا نہیں چاہتا, ہم اس کو میسج کرتے, کال کرتے ہیں, وہ رسپانس نہیں کرتا یا ہمارے میسج پہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہم سے, اس کو ہم دوبارہ اپروچ ہی نہیں کرتے کہ بھائی اگلا بندہ نہیں کرنا چاہتا ہم سے بات, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہی ایک سینسیبل بندے کی اپروچ ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو بار بار میسج کر رہے ہیں, بار بار کالز کر رہے ہیں, 50-40 کال کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کوئی سائیکوپیتھ ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی. ہم بھی رینڈملی کہہ دیتے ہیں اچھا یار چلو پلان ہوگا, ملیں گے, بیٹھیں گے, گپ لگائیں گے, دیٹ سارٹ آف تھنگس. اس نے بھی رینڈم ایسے ہی کیا. لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ یہ خواتین اور یہ مرد حضرات جو یہ کردار کشی کرنے کی اس کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے آپ لوگوں کی سوچ, کہاں سے آتے ہیں آپ لوگ. تو آپ ہی وہ معاشرے کے گندے لوگ ہیں جو اس چیز کو زیادہ شدت تک لے کے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ برائی کو کنڈیم کریں, برا کرنے والے کو کنڈیم کریں. آپ کو ہمیشہ عورت ذات کے اندر فلاز نظر آتے ہیں, اس کے کپڑوں پر, اس کے کردار پر, اس کی آنکھوں پر, اس کے رہن سہن پر, اس کے بولنے پر, اس کی آواز پر, ہر طرح کی پابندیاں لگا دیں گے اگر آپ, تو پھر ان مردوں کا کیا کریں گے جو قبروں میں جا کے مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں, جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو خدارا ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بند کریں, اپنی آنکھیں کھولیں. ہمیشہ فالٹ خواتین میں نہیں ڈھونڈیں, بچیوں میں نہیں ڈھونڈیں, معصوم بچیوں میں نہیں ڈھونڈیں. کبھی ان کو بھی برا کہہ دیں, کبھی ان کی بھی اسکولنگ کر دیں, کبھی ان کے بارے میں بھی کوئی بات بول دیں. تو خیر یہ میرے سارے میسیجز ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, وقار زکا جیسے لوگ بھی ہیں, اور بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو اچھی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس چیز کی سینسیبلٹی کو فیل کرتے ہیں اپنے اندر, کہ اگر کسی لڑکی نے منع کر دیا ہے یا وہ ٹال مٹول کر رہی ہے یا وہ آپ سے ملنے نہیں چاہتی یا اس کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں, تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ آپ اس کی جان لے لیں اتنی چھوٹی سی بات پر. کیا وہ بچی عمر کے تحائف کی بھوکی تھی یا اس نے ڈیمانڈ کیے تھے اس سے وہ تحائف؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک خوش رہنے والی, اچھا کانٹینٹ بنانے والی, زندگی جینے والی بچی تھی جس کو دیکھ کر عمر شاید اپنی زندگی کو ویسے گزارنے کا خواب دیکھ رہا تھا, ڈریم کر رہا تھا اس کو. یہ اس کے دماغ کا خلل تھا, اس میں ثنا کا قصور نہیں تھا بالکل بھی. آپ ثنا کے بارے میں 10 چیزیں لے آئیں آپ, تو آپ جتنی نکالتے جائیں گے, جتنا ڈگ آؤٹ کرتے جائیں گے, اتنا مشکل ہوتی جائے گی چیز. تو خدارا اس کو غلط طریقے سے ڈسکس کرنا بند کریں. ان والدین کے زخموں پر اگر آپ مرہم نہیں رکھ سکتے تو پھر نمک بھی نہیں چھڑکیے پلیز. تو اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن حاضر ہے. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.